नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह पाक के खसूसी फ़ज़ल से, उसके करम से आज हम 12वें पारे में सूरा यूसुफ इसकी तिलावत करेंगे और इसका तर्जमा और इसके जो मीनिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो मेन टॉपिक्स हैं, जो सबक हैं हमारे लिए, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए इसमें बरकत हमें अता फरमाए। सूरा यूसुफ जो है ये मक्की सूरा है, मक्का शरीफ में नाज़िल हुई और इसका नंबर जो है वो 12वां है, नंबर 12 है और इसमें 111 आयतें हैं और 12 रुकू हैं। तो इस सूरत का शान नज़ूल ये है कि ये कब नाज़िल हुई। अरब के जो सरदार थे, मक्के के लोग, उन्होंने यहूदियों से सीखा। यहूदियों ने उन्हें बताया कि आप ऐसे करो कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके ये सवाल पूछो कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो ज़रा ये तो बताओ कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो कि मुल्क शाम में रहते थे, याकूब अलैहिस्सलाम शाम के मुल्क में रहते थे, सीरिया में, वहाँ से उनकी औलाद मिस्र में कैसे पहुँच गई और वहाँ जाकर वो आबाद क्यों हुए, तो और हज़रत यूसुफ का वाक़या क्या है। और उनके इन सवालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब नबी मुकर्रम शफ़ी आखिरुज़्ज़मान शाफ़िर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाज़िल फरमाई। और इस सूरत का नाम यूसुफ ज़ाहिर है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के नबी हैं, उनकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के हालात को तफसील से बयान किया गया है। इसी वजह से इसका नाम सूरह यूसुफ रखा गया है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस सूरह के बारे में एक हदीस पाक बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन यहूदियों का एक आलम जो कि तौरात पढ़ता था, वो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा यूसुफ की तिलावत फरमा रहे थे। उस आलम ने ये सूरत सुनकर अर्ज की कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये सूरत किसने सिखाई है, आपके ऊपर ये इल्म कहाँ से आया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये सूरत अल्लाह ताला ने सिखाई है। वो यहूदी, ये आलम, ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और वहां से उठकर यहूदियों के पास गया और जाके कहने लगा, खुदा की कसम, आज मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुन के आया हूँ, जो कुरान पाक सुन के आया हूँ, वो इन बातों की तिलावत करते हैं जो कि तौरात के अंदर है, जो तौरात में नाजिल की गई है। चुनांचे उनमें से एक ग्रुप यहूदियों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर आपको पहचाना और उन सिफ्तों को देखा, उन निशानियों को देखा जो अल्लाह ताला ने बाइबल में और तौरात में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाई थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरा यूसुफ सुनकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस सूरत की खासियत यह है कि इसके नाज़िल होने पर बहुत सारे यहूदी मुसलमान हो गए थे और उसका जो बयान है वो इस हदीस पाक में से है। तो ख़ास जो टॉपिक है, इसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बेहतरीन एक स्टोरी है, एक बहुत अच्छी स्टोरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में यहूदियों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबूवत की निशानियाँ थीं। ताजदार रिसालत से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जितने नबी आए थे, उनके दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सारे के सारे मर्द थे, किसी औरत को नबूवत नहीं मिली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कौमों के वाक़यात में अक्लमंदों के लिए नसीहत है। और इस सूरत के आखिर में कुरान पाक के वसफ़ और सिफ़तें बयान की गई हैं। तो आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अलिफ लाम रा ये हरूफ मुक़त्तिआत है जिनका इल्म अल्लाह और उसके रसूल को ही बेहतर पता है। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन कि ये रोशन किताब की आयतें हैं। बेशक हमने इस कुरान को अरबी जुबान में उतारा ताकि तुम समझो, यानी कि इसकी बात खास जो बात यह है कि ये अरब की जुबान में उतरा और अरब पर ये अल्लाह ताला ने एहसान कर दिया कि उनकी जुबान में ये कुरान उतरा और बाकी की सारी दुनिया अरबों की मोहताज हो गई कि उनकी जुबान को सीख कर उनके जरिए वो कुरान को सीखने के मोहताज हो गए। तो ये अरबों पर एहसान हुआ। कुरान को मुबीन इसलिए कहा गया यहाँ पे कि ये तमाम अव्वलीन और आखरीन पहली बातों को भी बयान करता है और जो आने वाली बातें हैं उनको भी ज़ाहिर करता है। और आयत नंबर 2 से ये साबित हुआ कि कुरान को अरबी में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, अफजल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको कुरान को अरबी में नाजिल फरमाया और तर्जमा और तफसीर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए वो ज़रूरी है ताकि उसके अहकामात को हम समझें। ख़ास तौर पर हम लोग जो नॉन अरब हैं, जो अरबी नहीं हैं, उनको अरबी ज़ुबान नहीं आती, तो उनके लिए इसको तर्जमा और तफसीर के साथ सीखना चाहिए ताकि इसके मतलब और इसके मकसद और इसके अहकामात को हम समझ सकें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये मतलब इस आयत से ये ज़ाहिर होता है कि अरब वालों, अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए दूसरे लोगों को कुरान जो है वो समझाएगा। गोया हजूर का अरब में और कुरान का अरबी में आना, यानी कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरब के मुल्क में आना और कुरान पाक का अरबी ज़ुबान में नाज़िल होना, गोया कि ये लोगों पर रब का बहुत बड़ा एहसान है। इससे तमाम दुनिया अरब वालों की हाजतमंद होगी ताकि उनकी ज़ुबान को समझे। या मतलब ये है कि कुरान का अरबी में आना भी इसलिए भी है कि तुमको समझाए। और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सारी ज़ुबानें जानते थे, अल्लाह ताला के सिखाए हुए थे। तो मतलब ये है कि कुरान का तर्जमा और तफसीर उसको सीखा जाए, लेकिन कुरान अपनी फजीलत जो है वो इसकी अरबी ज़ुबान के अंदर ही ज़्यादा है। तिलावत करने में जो मज़ा है वो अरबी ज़ुबान का ही मज़ा है। तो उसके अलावा अरब की जो ज़ुबान थी वो बहुत फसीह और बलीग थी। इसमें एक एक लफ्ज़ के कई कई मतलब निकलते थे। उसमें कुरान जैसी अजीम किताब को उतारने के लिए ये जो ज़ुबान है ये बड़ी मुनासिब थी। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें सबसे अच्छा बयान करते हैं, हम तुम्हें सबसे अच्छा बयान करते हैं, बहुत अच्छा किस्सा, बहुत अच्छी स्टोरी बयान करते हैं जो कि हमने तुम्हारी तरफ इस कुरान की वही भेजी और इससे पहले तो तुम लोगों को खबर नहीं थी। तो आयत नंबर 4 में फरमाया इस क़ाल यूसुफ लि अबीही, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब बोला, इस क़ाल यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा और वो अपने वालिद मोहतरम जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी हैं, उनके पास हाजिर हुए और बोला कि ए मेरे बाप, ए मेरे वालिद मोहतरम, मैंने आज ख्वाब में 11 सितारे देखे हैं, 11 स्टार्स को देखा है, और मैंने चांद को देखा है और मैंने सूरज को देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि वो सारे के सारे मुझे सजदा कर रहे थे। आयत नंबर 5 में फरमाया कि क़ाल या बुनैया ला तक़सुस रुअयाका अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। क्या मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, ऐसा ना हो कि वे तुम्हारे साथ कोई चाल चलें, कोई दुश्मनी करें, और याद रखो कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है।
یعنی کہ اگر تم اپنے بھائیوں کو یہ بات سناؤ گے، لوگوں کو بات یہ خواب بتاؤ گے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی تمہارے حسد میں آ جائیں، اور حسد میں آ کے جب بندہ انوی ہو جاتا ہے، حسد میں آ جاتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے، تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں 6 نمبر میں فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا۔ اب یہاں پہ خوشخبری بھی دے دی، اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو اللہ رب العزت اپنی وحی کے ذریعے مستقبل کی خبریں عطا فرماتا ہے، غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تجھے تیرا رب چن لے گا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا، He will select you، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ تمہیں باتوں کا انجام نکالنا، خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کی آل پر بھی پوری کرے گا، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جس طرح اس نے پورا کیا تمہارے باپ پر اور اس کے باپ پر، مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ اپنی نعمت عطا کرے گا۔ تو یہ ایسی خوشخبری تھی کہ ابھی یوسف علیہ السلام بچپن میں تھے، بچے تھے، اور جب یہ خواب دیکھا تو ابھی وہ اس ایج میں تھے، ٹین ایجرز ایج میں تھے، تو اس وقت اس خواب کی جو تعبیر ہے جو یعقوب علیہ السلام نے ان کو بتائی اور خبری بتائی کہ اللہ رب العزت تمہیں وہ نعمت عطا فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے باپ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کو بھی عطا فرمائی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ صرف 12 سال تھی، 12 ایئرز اولڈ تھے، اور اس وقت یہ کہا جاتا ہے، تفسیروں میں بیان کرتے ہیں کہ جمعے کی رات تھی اور لیلۃ القدر تھی، اور اس میں انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اس سے پہلے آپ ایک اور بھی خواب دیکھ چکے تھے، اور اس پہلے خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ 11 لاٹھیاں ہیں، there are 11 sticks، جو کہ ایک راؤنڈ، ایک دائرے کی شکل میں زمین پر لگائی گئی ہیں، اور ایک چھوٹی سٹک ہے جو ان سب کے اوپر گھوم رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور اس کا بھی مطلب یہی تھا۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، یہاں پہ ایک چھوٹا نقطہ، اس سے جو ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا خواب یاد رکھیے کہ مسلمان کو عام طور پر ہر انسان کو خواب آ سکتا ہے، اور مسلمان کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب وہی نہیں اترے گی، جبرائیل امین کوئی نئی کتاب لے کر، نیا حکم لے کر نہیں اترے گا، دین تو مکمل ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو پر چاہے گا اپنا کرم کرے گا تو اس کو سچا خواب عطا فرمائے گا، اور وہ سچا خواب آپ نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے کہ میرے بعد میری امت کے لوگوں کو سچے خواب آیا کریں۔ تو جب کسی کو خواب آئے تو وہ ایسے ہی ہر کسی کو بیان نہ کرے، وہ کسی ایسے علم والے کے پاس بیان کرے جو اس خواب کو سمجھ کر، اگر وہ اس کو جانتا ہو تو اس کی تعبیر بیان کر سکے، اس کا میننگ آپ کو سمجھا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خواب کسی کو بیان کریں اور وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرے، اور آپ اس کے دل میں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد محترم نے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، یہ خواب اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت ان کے بھائی سن کے تو ہو سکتا ہے حسد میں آ جاتے، کیوں کہ آپ کے 12 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور وہ اگر یہ جان لیتے کہ ان میں سے ایک کو نبوت ملنی ہے باقیوں کو نہیں ملنی تو ان میں حسد آ سکتا تھا، تو اس وجہ سے بیان کیا گیا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اچھی نعمت ملنے پر جب لوگ اس کو عام طور پر بیان کریں تو
کچھ لوگوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ تو بیان یہ کر رہے ہیں ہم کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے، اچھا خواب دیکھے، تو اس اچھے خواب کو صرف اس شخص کو جا کر بتائے جو اس بندے سے محبت کرتا ہو، یا جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے دین میں سے سچ بات بتائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا یا دشمنی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اور اگر برا خواب دیکھا ہو تو کوشش کریں کہ اس کو کسی کو نہ بیان کریں، یا کوئی ایسا خواب ہے کہ وہ بالکل آپ کو پریشان کرتا ہے تو پھر بھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اس کو اپنا خواب بتائیں اور اس میں سے اس سے حل جو ہے وہ حاصل کریں، اس کا مطلب سیکھیں، اور اس کا اگر کوئی توڑ ہے، کوئی حل ہے تو وہ سیکھیں۔ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اس کو کرو جس سے آپ محبت کرتے ہو، یا کوئی اس سے بیان کرو جو تمہیں اس کا مطلب بیان کر سکے۔ اگر برا خواب، شیطانی خواب، وسوسے والا یا نائٹ میئر جس کو کہتے ہیں، ڈراؤنا خواب دیکھے تو پھر وہ اپنے بائیں طرف، اپنی لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ ہلکا سا تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس خواب کو کوشش کرے کہ وہ کسی کو بیان نہ کرے، تو پھر اس کو وہ خواب جو ہے کوئی تکلیف نہیں دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں بیان کی گئی، حدیث نمبر 423، اور اسی طرح سے مسلم شریف کی حدیث، اس کے اندر چیپٹر ہے کتاب الرؤیا، اس کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے پچھلی صورتوں میں بھی، لیکن یہاں پہ پھر اس کی ریپیٹ کیا گیا، اس کو دہرایا گیا کہ ان الشیطان لکم عدو، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو ہر وقت اس سے آپ ہوشیار رہیں۔ شیطان ایسا دشمن ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اور اس کا قبیلہ اور اس کے ساتھی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت وہ پھر پردے میں آپ اس سے اور آپ کے درمیان، آپ کے اور شیطان کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 8، اذ قالوا لیوسف اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ تو جب ان کے بھائیوں نے آپس میں بات کی کہ ہمارا باپ، ہمارے والد محترم جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ ہم سے زیادہ، اب دیکھیں یہ خواب ابھی بیان نہیں کیا انہوں نے، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بیان کیا، اب یہ واقعہ بعد کا ہے، کچھ ٹائم گزر گیا، ٹائم ہیز پاسڈ۔ تو ان کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کہ ضرور یوسف اور اس کے بھائی ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، تو ہم تو ایک پورا گروپ ہیں، یعنی کہ ہم 10 بھائی ہیں یوسف اور بنیامین کے علاوہ، تو کہنے لگے کہ ہم 10 بھائی ہیں، ہم مضبوط ہیں، اس کے باوجود ہمارے والد محترم جو ہیں وہ ان دونوں بھائیوں کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ ایسا کرتے ہیں ہم یوسف کو مار دیتے ہیں، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، یا پھر کہیں دور جا کے کسی جگہ پر پھینک دیتے ہیں تاکہ یہ پھر واپس نہ آ سکے، تو اس کے بعد جب یہ یوسف یہاں پر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے والد محترم صرف ہمارے ساتھ ہی پیار کریں گے، صرف ہماری طرف توجہ کریں گے۔ تو وہ دراصل اپنے والد صاحب کی توجہ کی ساری جو محبت ہے وہ اپنے لیے رکھنا چاہتے تھے، تو یہ بات وہ کر رہے تھے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین، آیت نمبر 10 ہے۔ فرمایا ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ آپ یوسف کو قتل مت کرو، قتل کرنے کا کیا فائدہ، گناہ لوگے اپنے ذمے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم جا کے کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، we put him in some well, some distant well, we go some distant place and put him in the well, drop him in a well، تو ہم ان کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یہاں سے کوئی بندہ آئے گا تو اس کو اٹھا کر لے جائے گا، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے اس کے بارے میں تو یہ کام کر لو۔ تو یہ جو بات ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں اور 2 ان کی لونڈیاں تھیں۔
تو ان بیویوں کے نام تھے لایا اور رحیل اور زلفا اور بلہمہ، اور ان چاروں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے اور کچھ بیٹیاں عطا کی تھی۔ 12 بیٹے تھے اور there were some daughters as well۔ اور جو ان کی بیوی تھی لایا، ان سے ان کی ایک بیٹی تھی دینا، اور 6 بیٹے تھے روبیل، شمعون، لادی، یہودا، یسجر، زیالون، اور راحیل جو تھی ان کی بیوی راحیل، ان کا نام راحیل تھا، ان کے 2 بیٹے تھے یوسف اور بنیامین، یعنی کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی جو والدہ تھی ان کا نام راحیل تھا۔ اور جاد اور عاشر بلہمہ کے بطن سے 2 لڑکے ہوئے، دان اور نفتالی۔ راحیل جو تھیں ان کی پہلے اولاد نہیں تھی، تو بڑھاپے میں جا کر یہ اولاد ہوئی، اور جس میں جو ہے وہ پہلے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور 1 سال بعد بنیامین پیدا ہوئے۔ جب بنیامین کی ولادت ہوئی تو اس سال کچھ عرصے کے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 2 سال تھی، اور ان سارے بہن بھائیوں میں یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب کو بہت زیادہ محبت تھی۔ تو اب یہ سارا جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ یوسف علیہ السلام سے محبت کی وجہ جو تھی اس میں ایک تو قدرتی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، لیکن دوسری بات یہ تھی کہ بچپن میں ہی حضرت یوسف اور بنیامین علیہ السلام جو تھے علیہم السلام، ان کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ چونکہ وہ بن ماں کے تھے، ماں نہیں تھی سر پہ، تو اس لیے باپ جو ہے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے کہ یہ بن ماں کے پل رہے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 11 میں۔ جب انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا تو پھر وہ چلے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کل یا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم باہر کھیلنے کے لیے، شکار کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ چلے، ہم اس کو کھلائیں گے، وہاں پہ ہمارے ساتھ کھیلے گا اور کھیل تماشے میں اور شکار میں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کھائے پیے گا تو خوش ہوگا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا آیت نمبر 13 میں، قال انی لَيَحْزُنَنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ مجھے شک ہے، مجھے خوف ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا یعنی کہ ولف اس کو اٹھا کر نہ لے جائے، اس کو کھا نہ لے، اس بات سے کہ تم بے خبر اپنے کھیلوں میں لگے ہو۔ تو وہ بولے کہ ہم تو پوری ایک جماعت ہیں۔ آیت نمبر 14 میں وہ کہنے لگے کہ وی آر اے اسٹرانگ گروپ، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنے لوگ ہوں اور ہمارے سے ایک ولف، ایک بھیڑیا اس کو اٹھا کر لے جائے۔ تو اس کے بعد وہ آیت نمبر 15 میں جیسے کہ ثابت ہوتا ہے، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، تو اس وقت جب انہوں نے اجازت دے دی تو نیکسٹ ڈے، اگلے دن وہ ان کو ساتھ لے کر چلے گئے، اور لے جا کر وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ سب کی رائے یہ ٹھہری کہ ہم اس کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے مشورہ کیا تھا۔ تو جب وہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا، وہاں پہ مار پیٹ کے تو پھر ان کو جو ہے وہ اس میں کنویں کے اندر ڈال دیا، اور وہ کنواں اس طرح سے تھا کہ کافی کھلا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے رسی کے اوپر جو ڈول تھا اس کا، رسی کے ساتھ اس کو سلولی نیچے اتارا۔ جب وہ ہاف وے تھرو گیا، آدھا جو ہے وہ ڈول کنویں کے اندر چلا گیا پانی سے پہلے، تو انہوں نے اس کی رسی کاٹ دی تاکہ وہ نیچے گر کے پانی میں تو خود ہی مر جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جلدی سے پہنچو اور ان کی مدد کرو، تو انہوں نے ان کو آ کے پکڑا اور آرام سے جو ہے وہ کنویں میں بٹھا دیا۔
تو بہرحال جب یہ ان کو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو پھر وہ رات کو ان کا جو ہے وہ روتے ہوئے، اپنے آپ کو پیٹتے ہوئے، روتے ہوئے، اونچی اونچی آواز میں شور مچاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ آیت نمبر 16 میں بیان کیا ہے، وَجَاءُوا آبَاؤُهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو ان کے پاس وہ روتے ہوئے آ گئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، فرمایا کہ کہنے لگے کہ ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ہم ریس لگا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم آگے نکل گئے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا، تو اس کو چھوڑ کے گئے تھے اپنے سامان کے پاس، اور خود ہم دوڑ لگا رہے تھے، ریس لگا رہے تھے، تو اس کو آ کے بھیڑیا نے کھا لیا۔ بھیڑیا ولف کو کہتے ہیں، بھیڑیا آ کے کھا گیا۔ آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے، ہم بے شک ہم سچے ہیں، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ اور وہ وجاؤ علی قمیصہ، آیت نمبر 18، بدم کذب، تو وہ ان کے پاس جو یوسف علیہ السلام کی جو قمیض تھی، جو شرٹ تھی ان کی، اس کو ایک بکری کے بچے کا جو بلڈ ہے وہ لگا کے تو لے آئے۔ کہنے لگی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اس کا خون لگا ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ جو بیڑی ہے وہ کھا گیا۔ تو اس وقت جو ہے باپ جو کہ خود نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، اور اس مکر کو پہچان گئے، اللہ نے ان کو پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ تو آپ یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اجازت مانگی تھی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو جس بات کی ان کو خبر دی تھی وہی بات انہوں نے آ کے بولی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ تو اس وقت جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو پھر انہوں نے جواب دیا فصبر جمیل، فرمایا اب تو پھر میں صبر ہی کر سکتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں ان باتوں پر کہ جو تم مجھے بتا رہے ہو، جو تم کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد یہاں پر جو پتہ چلتا ہے اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی، وہ یہ کہ یہ جو انہوں نے بھیڑیے کا بہانہ بنایا تھا وہ اللہ کے نبی کو پہلے سے پتا تھا، اور ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا جو بلڈ ہے اس کی قمیض پہ لگایا تھا۔ تو جب وہ لے کے یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کے آئے تو انہوں نے قمیض کو دیکھا، تو وہ اس کو قمیض کو پکڑ کے انہوں نے منہ پہ لگا لیا اور رونا شروع کر دیا اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ بڑی محبت تھی ان کو یوسف علیہ السلام سے، تو وہ رونا شروع کر دیا اس کے کپڑے اپنے چہرے پہ لگا کے، اور پھر کہنے لگے کہ وہ کیسا بھیڑیا تھا، یہ کیسا بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن اس کی قمیض تو پھٹی نہیں۔ یعنی کہ وہ جب اپنی طرف سے یہ مکر کر رہے تھے تو ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ قمیض تو ثابت تھی، وہ پھٹی نہیں تھی، تو وہ قمیض جو ہے وہ اس طریقے سے لے کے آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جھوٹ تھا، یہ صاف جھوٹ تھا۔ اور حضرت یوسف، اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب بتایا تھا، یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائے گا۔ تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 19 میں، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، تو ایک قافلہ آیا، ایک کاروان آیا، یہ قافلہ جو پہ جا رہا تھا وہ رستہ بھول گئے، تو جنگل میں کنارے پہ جا کے وہ رک گئے، تو اس کے پاس ہی یہ والا کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام تھے، تو اس میں سے انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز ڈالی، تو یوسف علیہ السلام اس پانی والے ڈول میں بیٹھ کے تو رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے اس کو باہر نکالا تو دیکھا تو اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے، اور وہ جو بندہ پانی نکال رہا تھا تو بولا کہ آہا کیسی خوشی کی بات ہے، اس میں تو ایک لڑکا ہے، یا بشرا ھذا غلام۔ یاد رکھیے کہ غلام اردو زبان میں اور ہندی میں ہم لوگ کہتے ہیں سلیو کو، لیکن عربی میں غلام کا مطلب ہوتا ہے ایک بچہ یا بندہ، مطلب یہ کہ اس کا مطلب سلیو نہیں ہے۔ تو عربی میں سلیو عبد کو کہتے ہیں،
تو بہرحال وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تو انہوں نے اس بچے کو یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے چھپا لیا کہ میں اس سے کوئی فائدہ اٹھاؤں گا. تو اسی دوران میں ان کے جو بھائی تھے اب وہ اس کو کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے. روزانہ بکریاں چرانے کے بہانے وہاں پہ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ ابھی بھی کنویں میں ہے یا کیا ہوا ہے. تو اس دن وہ جب بکریاں چراتے ہوئے وہاں پہ آئے تو دیکھا کہ ان کو جو ہے اس قبیلے والوں نے، اس کاروان والوں نے پکڑ لیا ہے. تو ان کو کہنے لگے یہ تو ہمارا ایک غلام ہے، ایک سلیو ہے ہمارا، اور جو کہ یہ بھاگ گیا ہے. تو یہ ہم سے جو ہے وہ بھاگ چکا ہے. He escaped from us. تو اس دنوں میں جب کوئی غلام بھاگ جاتا تھا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اور قانون میں یہ تھا کہ اس کو مار بھی سکتے تھے. تو یہ کہنے لگے کہ ہم اس کو سستا سا تمہیں بیچ دیتے ہیں، لے جاؤ اس کو. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور اس کے بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں یعنی کہ بہت تھوڑے سے پیسوں کے عوض اس کو بیچ دیا، اور ان کو اس میں کوئی رغبت نہیں تھی، یعنی کہ وہ تو جان چھڑانا چاہ رہے تھے. تو وہ جو ہے بخس، یہاں سے جو لفظ بخس آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھوٹے درہم یا گندا پیسہ یا حرام پیسہ. تو فرمایا کہ جو حرام ذریعہ سے حاصل ہو وہ پیسہ بھی حرام ہے اور وہ بے برکت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معدودہ، کہ یہ گنے ہوئے تھوڑی سی رقم تھی، کاؤنٹڈ منی تھی. تو یہ 40 سے کم تھے. This money was less than 40 dirhams. 40 سے کم درہم تھے، کیونکہ اس وقت زمانے میں رواج تھا کہ جب 40 سے کم ہوتے تھے تو ان کو کاؤنٹ کرتے تھے، 40 سے زیادہ ہوتے تھے تو ان کا وزن کرتے تھے، ان کا ویٹ کرتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ 20 یا 22 جو ہیں وہ یہ درہم تھے. اور یہ بیچنے والے بھائی یا خریدنے والے اہل قافلہ، ان کی رغبت نہیں تھی، ان کو بیچنے یا خریدنے میں کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے. تو آگے چلتے ہیں. پھر یہ لوگ، یہ جو قافلہ تھا ان کو لے کر خرید کر یہ چلے گئے اور مصر کے علاقے میں پہنچ گئے. اور مصر کا بادشاہ، اس کا نام ریان بن ولید تھا، جو عمالقہ قوم جو عمالقہ تھی ان میں سے تھا. اور اس کا وزیر اعظم قطفیر تھا، اس کا نام قطفیر، جو مصر کا رہنے والا تھا. اس کو عزیز مصر کہتے تھے. تو جب آپ کو وہ بازار میں لے کر، وہ کاروان والے جو ٹریڈرز تھے، تو بازار میں لے کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے آپ کو بیچنے کے لیے آوازیں لگانی شروع کر دیں. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا خوبصورت غلام ہے جن کے چہرے پر نور ہی نور تھا، تو ان کو خریدنے کے لیے بازار والوں کا ڈھیر جمع ہو گیا، جمگٹا لگ گیا، بے شمار لوگ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر قیمت لگانے لگے. یہاں تک کہ وہ جو وزیر تھا جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اس نے آپ کی جو اس وقت قیمت اس نے لگائی، قیمت بڑھتی گئی، بولی لگتی گئی، جیسے کہ آکشن میں ہوتا ہے. تو قیمت بڑھتی گئی اور یہاں تک کہ اس نے آپ کے لیے جو قیمت اس طرح سے ادا کی کہ آپ کے وزن کے برابر سونا اس نے دیا، اتنا ہی آپ کے وزن کے برابر چاندی دی، گولڈ اینڈ سلور، اور اتنا ہی اس کے علاوہ مسک جو خوشبو ہوتی ہے وہ دیا. اتنے ہی اس کے علاوہ موتی جو تھے، جو کہ سمندر میں سے نکلتے ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں جو بیش قیمت ہوتے ہیں، تو وہ موتی تھے. اور پھر اتنے ہی وزن کا ریشمی کپڑا بھی دیا. اور اس وقت آپ کا وزن کہا جاتا ہے کہ 400 رتل یعنی کہ تقریباً 5 من کے قریب تھا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں غالب ہے. یہ آیت نمبر 21 فرمایا کہ مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا، یعنی کہ عزیز مصر نے خریدا، وہ اپنی عورت سے کہنے لگا کہ اس کو عزت سے رکھو، اس کو دھیان سے رکھو کہ شاید ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں.
یا پھر اس کو ہم اپنا بیٹا ہی کیوں نہ بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح سے ہم نے یوسف کو اس زمین میں گھر دیا، رہنے کو جگہ دی، اور ہم نے ان کو علم دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر غالب ہے، اور بے شک بہت سارے لوگ ان باتوں سے بے خبر ہیں۔ اور جب وہ اپنی قوت کو پہنچا یعنی کہ جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو اسی طرح سے جزا دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو بات یہاں پر بیان فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ ان کا کوئی استاد نہیں تھا، کسی استاد سے نہیں سیکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ علم سکھایا، جس کا ذکر یہاں پہ بیان کیا گیا۔ بلا واسطہ ان کو استاد بنایا، استاد کے واسطے کے بغیر ان کو علم سکھایا، جس میں علم، فقہ اور بہت خوابوں کا علم اور تعبیر کا علم جو ہے وہ سکھایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبیوں کا علم لدنی ہوتا ہے، وہ استادوں کے محتاج نہیں ہوتے، ان کو سکھانے والا اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ خضر علیہ السلام کو ہم نے خود اپنا علم جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے یہاں پہ آ گیا، خاص طور پہ جو نوجوان بچے بچیاں ہیں۔ آج کل کے ماحول میں جس طریقے سے فتنہ کا وقت ہے، یہ ان واقعات سے ہمارے لیے سبق سیکھنے کا یہ ٹائم ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ تو وہ عورت جن کے گھر میں وہ تھا، یعنی کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ یہ گناہ میں شریک ہوں، اور وہ ان کو دل دے بیٹھی، ان سے محبت کرنے لگی، اور گھر کے دروازے بند کر دیے، اور وہ چال چلی، مکر کیا، دروازے بند کر دیے، لاک کر دیے، اور بولی کہ میں کہتی ہوں کہ تم میری طرف آؤ۔ تو وہ بولے کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس طرح کا کوئی کام کروں۔ تو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ فرمایا کہ بے شک اس عورت نے ان کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ اور ہم نے اسی طرح سے کیا کہ اس سے بے حیائی اور بے حیائی، ان کو برائی اور بے حیائی سے بچا لیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہاں پہ یاد رکھیے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کا نام تھا۔ یہ جوان اور خوبصورت تھیں، اور بہت خوبصورت تھیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا، اور اس وقت سے آپ پر یہ عاشق ہو گئی تھی، اور خواب میں ہی پتہ چلا تھا کہ ان سے ملاقات مصر میں ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنا نکاح عزیز مصر سے کیا تھا۔ اس واقعے کو تفسیر روح البیان میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے باپ کا نام تیموز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوسف علیہ السلام کی انتہائی پاک دامنی اور نیکی کو بیان کیا ہے کہ باوجود کہ وہ اس گھر میں رہتے تھے، اور وہ وزیر کبیر کا گھر تھا، وزیر کا گھر تھا، ایک ہائی سوسائٹی کا گھر تھا، امیر کا گھر تھا، آپ اس گھر میں تھے اور آپ نوجوان تھے۔ He was in young tender age like a teenager، تو اپنی اس ایج میں تھے، اور بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت تھے، اور پھر ان کو بلا بھی عورت خود رہی تھی، اس عورت نے خود ان کو اپنی طرف بلایا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو محفوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ خالص رہا، اور اس سے ہم نے برائی کو دور کر دیا۔
اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مکان میں، اپنے محل میں جہاں پہ وہ رہتی تھی، اس کے 7 دروازے تھے. تو جب آپ پہلے دروازے میں گزرے تو وہ دروازے کو لاک لگا دیا. جب وہاں سے سیکنڈ ڈور میں سے گزرے لاک لگا دیا. کرتے کرتے 7 دروازوں کو 7 تالے لگا دیے. اور جب وہاں پہ اور کوئی نہ بچا، اکیلے تھے، تو وہاں پہ پہنچ کر اس نے جو ہے وہ کہا کہ تم میرے ساتھ فعل بد کرو اور میں اپنا دل تمہیں دے بیٹھی ہوں. تو اس طریقے سے وہاں پہ بند کر دیا. تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی نشانی دکھائی. نشانی کیا تھی کہ ان کو اپنے مرشد، اپنے والد محترم، اپنے پیارے باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شبیہ، ان کی شکل نظر آئی. انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ میرے سامنے کھڑے. اب یہ خواب تو تھا نہیں، سوئے تو تھے نہیں تھے، یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا باپ، ان کا والد یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے دانتوں میں انگلی کو دبایا ہوا ہے اور انگلی میں دبا کے ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ خبردار اس کام کے قریب بھی نہ جانا، کہ یہ نبوت کا خاندان ہے، تم نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا کام ہے. جیسے ہی انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر جو ہے اس نازک موقع پر اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کو دیکھ کر جب دیکھا تو فوراً وہاں سے جو ہے وہ بھاگے. اور جب وہ بھاگے اس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے، کرم سے، وہ وہاں سے جیسے ہی دروازے کے پاس جاتے تو اس کا لاک کھل جاتا اور پھر اگلے دروازے کے پاس گئے تو اس کا لاک بھی کھل گیا. تو 7 دروازوں کا جو ہے وہ ایک ایک کر کے تالے کھل گئے. تو یہاں پر چند چیزیں ہیں بات سمجھنے والی. ایک تو یہ کہ ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے ہر حال سے خبردار رکھا تھا. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن کو چاہتا ہے بند کوٹھڑی کے اندر کی خبر بھی دے دیتا ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے مدد لے لیتا ہے. اور چوتھی یہ کہ جہاں پہ کسی کی مدد نہیں پہنچتی وہاں پہ اللہ کی مدد پہنچ جاتی ہے. اور پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دور سے بیٹھے بٹھائے بھی منظر دکھا دیتا ہے کہ آپ کنعان میں رہتے تھے، یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے جو کہ عراق کا علاقہ تھا، اور مصر میں یوسف علیہ السلام تھے. تو وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ وارننگ کر دی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اپنی آنکھ سے دیکھا، یا ان کی شبیہ کو دیکھا یا ان کے خیال کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس واقعے کو اپنی نشانی بتایا. فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اور یہاں پہ فرمایا ارآ برہان ربی، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ایک دلیل تھی. یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس سے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کے ارادے سے بھی محفوظ رکھا اور وہ اس سے بھی محفوظ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان سے برائی کو اور بے حیائی کو ان سے دور رکھا اور ارادہ کرنے سے بھی محفوظ رکھا. اور زنا جو ہے وہ تو خود بے حیائی ہے، تو رب نے اللہ تعالیٰ نے، مالک نے ان کو اس سے بچایا. تو جب یوسف علیہ السلام بھاگنے کے لیے دوڑے تو زلیخا جو ہے آپ کو پکڑنے کے لیے بھاگی ان کے پیچھے. تو اس وقت اس نے ان کا قمیض پکڑ لیا، ان کی شرٹ کو پیچھے سے پکڑ لیا، تو وہ چھڑا کر بھاگے تو ان کی شرٹ پیچھے سے پھٹ گئی. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. تو جب وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے تو اس کی عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا تو پھٹ گیا. تو دونوں بھاگتے جب دروازے کے پاس پہنچے تو اس عورت کا جو میاں تھا، جو اس کا ہسبینڈ تھا، وہ اس دروازے کے پاس آ گیا. اور جب وہ اس دروازے کے پاس آ گیا تو اس دروازے کے پاس پہنچنے پر اس نے ان کو روک لیا. تو اس وقت وہ پیچھے سے پکاری، زور سے بولی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ اس کی کیا سزا ہے. وہ خود ہی کہنے لگی، مکر تھا نا یہاں پہ، اللہ کے نبی کے خلاف یہ مکر کا جال بچھایا ہوا تھا. کہنے لگی کہ اس کی کیا سزا ہے، اس نے تیری گھر والی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس نے تیری گھر والی کی جو عزت ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے،
الٹا جو الزام ہے ان کے اوپر لگا دیا. اور تو اس وقت وہ بولے قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلیہا، فرمانے لگے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے ہی مجھے غلط راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اس نے مجھے بلایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، میں نہ بچوں اس سے. تو اس وقت کہنے لگے کہ تمہارا پھر گواہ کون ہے؟ وشاہد شاہد من اہلیہا. تو اس وقت وہاں پہ ایک بچہ تھا جو عزیز کا بھتیجا تھا، 4 مہینے کا یہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا جو کہ اپنے پنگوڑے میں پڑا تھا، جھولے میں پڑا تھا. تو اس وقت کہنے لگے، فرمانے لگے یوسف علیہ السلام اس بچے سے پوچھ لو. تو وہ کہنے لگا بچہ کیسے بولے گا؟ تو اس وقت انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ بچہ بولا. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بھی معجزہ تھا. ان کا نا قمیصہ، اب یہ قرآن پاک میں بیان فرمایا، آیت نمبر جو ہے یہ 26 ہے. فرمایا وشاہد شاہد من اہلیہا، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اور کہنے لگا کہ اگر تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر ان کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ جھوٹے ہیں، عورت سچی ہے. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظیم. پھر جب اس کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی جو شرٹ تھی وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو بولے کہ بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا ہی سخت ہے، یہ تمہارا فریب بہت بڑا ہے. اور کہنے لگے کہ عزیز یوسف کو کہنے لگے کہ یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس کو اگنور کر دو، اس کو بھلا دو اس بات کو جو کچھ ہوا. واستغفری، اور اے عورت، وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہوں پر استغفار کر اور معافی مانگ، بے شک تو خطا کار ہے. یعنی کہ اس کو سچ کا پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ خطاوار نہیں ہے، یہ معصوم ہے، جو ہے یہ سارے کا سارا مکر اس عورت کا ہے. تو اس کے بعد پھر جس شہر میں یہ بات پھیل گئی، عورتوں میں یہ بات پھیل گئی، وہ باتیں کرنا شروع ہو گئیں کہ جو عزیز وزیر کی جو بیوی ہے وہ اپنے ہی غلام کے اوپر مر رہی ہے، اپنے ہی سلیو کے اوپر مر رہی ہے اور اس کو پھنسا رہی ہے. اور اس بات کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے آپس میں چہم گوئیاں کی، آپس میں جو ہے وہ باتیں کی. تو جب یہ بات زلیخا کے پاس پہنچی تو کہنے لگی ٹھہرو میں تمہیں دکھاتی ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان عورتوں کو بلا بھیجا. یہ آیت نمبر 31 میں بیان ہوا کہ جب زلیخا نے ان عورتوں کا چرچا سنا، ان کو اپنی طرف بلا لیا اور ان کی ایک بہت جو ہے وہ خوبصورت دعوت کی، کھانے پکائے اور وہاں پہ ان کو بٹھا دیا. اور جب یہ وہاں پہ بیٹھ گئی تو ان کو تیز چھری دے دی کہ اس سے وہ گوشت کاٹ کر اور پھل کاٹ کر کھائیں. تو جب وہ بیٹھ گئی، تقریباً 40 کے قریب یہ عورتیں تھیں جن کو یہ بلایا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی نے جا کے زبردستی یوسف علیہ السلام کو کہنا کہ یہ پوشاک پہنو، شہزادوں والا لباس پہنو، خوبصورت لباس پہنایا اور ان کو کہنے لگے کہ تم یہ پہنو. جب انہوں نے کہا میں نہیں پہننا چاہتا تو پھر انہوں نے دھمکی لگائی اس کو کہ اگر تم میری بات میں تو پھر میں تمہیں جیل میں بھجوا دوں گی. تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ فساد کو ختم کرنے کے لیے اس کی بات مان لی اور وہ پوشاک پہن لی. جب وہ پوشاک پہن لی، لباس پہن لیا شہزادوں کی طرح، تو جب وہ ان کو پھر اس نے بولا کہ اب تم اندر آؤ. جب وہ اس کمرے میں جہاں وہ ساری عورتیں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی ان کے سامنے آئے اور اپنا چہرے کا نقاب اٹھایا تو آپ کے چہرے کا، آپ کے حسن کا جو چمک تھی اس کو دیکھ کر وہ ساری کی ساری بے خود ہو گئیں اور اپنے کنٹرول سے نکل گئیں، اور کسی نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کسی نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور آپ کا جو حسن تھا اس کو دیکھ کر وہ اپنے جو ہے وہ اس سے نکل گئیں کہ کس طریقے سے اس کا جو ہے وہ کنٹرول ان سے نکل گیا، انگلیاں کاٹ بیٹھی. ان کو اس تکلیف کا احساس نہ ہوا اور بے خود ہو کر بولی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ خدا کے لیے یہ جو ہے یہ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم،
بے شک یہ تو کوئی رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ تو اس وقت پھر زلیخا بولی کہ تم مجھے جس کے تانے دیتی تھی یہ وہی ہے، اب تم سب اپنے دل سے جو ہے تمہارا کنٹرول ختم ہو گیا، میرا دل بھی اس کی یاد میں، اس کی محبت میں بے خود ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بے شک میں نے اس کو پھنسانا چاہا، اس کا دل لبھانا چاہا، اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو یہ سارا واقعہ آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نے پھر کو دھمکی دی کہ تم وہ کام کرو جو میں کہتی ہوں، اور وہ عورتوں نے بھی ان کو بولا تو کہنے لگی ادروائز اگر تم یہ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں قید میں ڈال دیں گے، we will throw you in a prison، تمہیں پریزن میں ڈال دیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ مجھے ان کے مکر سے بچا، مجھے ان کی برائی سے بچا، I don't want to be in this sin، مجھے اس گناہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، اے میرے رب تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دے، پریزن میں ڈال دے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قبول کیا، اور اس کا ذکر جو ہے آیت نمبر 33 میں آتا ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی کہ یوسف علیہ السلام سے عورتوں کا مکر جو ہے وہ پھیر دیا اور ان سے ان کو بچا لیا۔ اور پھر کچھ نشانیاں دکھا کر پچھلی امت یہیں پر آئی۔ تو اب اس کے بعد یہاں پر اسی جو جیل میں کچھ اور بھی قیدی تھے، جن میں کچھ بادشاہ کی طرف سے 2 قیدی آئے، اور ایک وہ دونوں جو تھے جیل جب قید خانے میں آئے تو وہاں پر کچھ ٹائم گزر چکا تھا، تو 2 قیدی بادشاہ کے جو خاص تھے، ایک بادشاہ کا سپاہی تھا اور دوسرا بادشاہ کا جو ہے وہ اس کو شراب پلانے والا تھا، اس کا نوکر تھا، اور اس پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو قید میں ڈالا گیا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، تو خواب لے کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، یہ کوئی نیک لگتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جس میں سے پرندے آ کے کھا رہے ہیں، برڈز جو اس روٹیوں میں سے آ کے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر تو بتا دو، ہم آپ کو ہمیں آپ نیک نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میرے رب نے ہاں مجھے یہ علم دیا ہے، مجھے یہ بھی علم ہے کہ تمہارا کھانا کہاں سے آتا ہے اور تم کیا کھانے والے ہو۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ ان کو تبلیغ کی، آپ نے اپنے علم سے جان لیا کہ ان کی جو ہے وہ آگے آنے والا وقت کیسا ہے، تو ان کو تبلیغ کی اور ان کو بولا کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کرتا ہوں اور میں شرک نہیں کرتا، اور بھلا یہ کیسی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ تو اس کے بعد ان کو بولے کہ یا صاحب یہ سجن، اے قید خانے میں رہنے والوں، میرے ساتھیوں، بھلا یہ کیسی بات ہے کہ تم بہت سارے خداؤں کو پوجتے ہو؟ خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ مجھے ایک زبردست حکمت والا طاقت والا خدا کافی ہے، یا کہ اتنے سارے خدا جو تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں؟ ما تعبدون من دونہ، تم صرف اپنی ہی باتوں پہ، اپنے ہی خیالوں میں کچھ نہیں پوچھ رہے، صرف اپنے خیالوں میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، کسی اور کا حکم نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی کی صرف عبادت کرو۔ تو پھر اس کے بعد تعبیر، اس کی خوابوں کی تعبیر بتائی اور فرمایا کہ اے یا صاحب یہ سجن، کہ بات یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ دوبارہ واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا جائے گا، اور دوسرا شخص جو ہے اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کو وہاں پہ لٹکا دیا جائے گا، اور وہاں پہ جب ہوگا تو پرندے آ کے اس کے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے، اور صرف یہ ہے کہ اب اس کے بعد ان میں سے جس شخص کو بتایا تھا کہ تم زندہ بچ جاؤ گے، تم رہا ہو جاؤ گے، اس کو بتایا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس آؤ تو ان کو میرا ذکر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو شیطان نے ان کو بلا دیا، تو یوسف اس کے بعد بھی کئی سال جیل میں پڑے رہے۔ پھر ایک وقت آ گیا
کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، یہ آیت نمبر 43 ہے، فرمایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میں نے 7 گائیں دیکھی. I have seen 7 cows in my dream. تو وہ 7 گائیں جو ہیں جو موٹی گائیں ہیں، اور 7 گائیں ان کے دبلی ہیں، پتلی ہیں اور سکنی ہیں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ. اور پھر میں نے دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں، جو گندم کا جو پودا ہوتا ہے، پلانٹ کے اوپر بالی لگی ہوتی ہے جس کے اندر دانے ہوتے ہیں، پوڈز جس کو کہتے ہیں انگلش میں. تو 7 جو پوڈز ہیں، there are 7 pods، 7 بالیاں ہیں جو کہ ہری بھری ہیں، اور 7 ایسی ہیں جو کہ سوکھی ہوئی ہیں. تو اے میرے درباریوں، اے میرے دربار میں بیٹھنے والوں، مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ سارے اس بات سے جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہ تو بس ایسے ہی پریشان خواب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو اس خواب کی تعبیر نہیں آتی. تو جب یہ بات ہوئی تو ان میں سے وہ شخص جو قید خانے سے رہا ہو کر بادشاہ کی خدمت میں غلام بن کے آیا تھا، اس کو یاد آ گیا کہ جو ہے وہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام پڑے ہیں. تو اس نے وہ ذکر کیا کہ میں تمہیں اس کا خواب کا مطلب بیان کروں گا، مجھے ایسے کرو کہ قید خانے میں جانے کی اجازت دو. تو یوسف جب وہ وہاں پہ قید خانے میں گئے تو جا کر آیت نمبر 46 یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، تو جا کر کہنے لگا کہ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف تم تو میرے صدیق ہو، تم میرے دوست ہو، کہ مجھے جو ہے یہ خواب کا مطلب بتاؤ جو بادشاہ نے دیکھا ہے، تو میں جا کر بادشاہ کو بتاؤں. تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اس کا جواب دیا. یہ آیت نمبر 47 میں اس خواب کی تعبیر بتائی. قال تزرعون 7 سنین دابا، فرمایا کہ تم کھیتی باڑی کرو گے، ایگریکلچر کرو گے، تمہاری ایگریکلچر، تمہاری زراعت بہت اچھی ہوگی، فصلیں بہت ہوں گی، بڑی بارشیں ہوں گی، اپنے ٹائم پہ سارا کچھ ہوگا، بہت زراعت ہوگی، بہت جو ہے تمہاری اس میں سے فصل آئے گی، دانے آئیں. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. تو جو کچھ تم کاٹو ان 7 سالوں میں، whatever harvest you get out of those 7 years، جو بھی فصل تم کاٹو اس کے دانے بالیوں میں سے نہ نکالنا، ان کو ان بالیوں میں ہی رہنے دینا، جتنے کی ضرورت پڑے گی اتنے دانے جو ہے ان بالیوں میں سے نکال لینا، ان کو استعمال کر لینا. اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ جو پہلے 7 سال اچھے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال برے آئیں گے، اور وہ 7 سال ایسے ہوں گے، 7 ایئرز ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر بارشیں نہیں ہوں گی، قحط کی انتہا ہو جائے گی، حتیٰ کہ کوئی چیز نہیں بچے گی کہ تمہارا جو دانہ ہے، جو کچھ تم نے جمع کیا ہے، تمہیں وہی دانہ اس میں کھانا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کہیں پہ کوئی آمدنی یا کوئی فصل نہیں ہوگی. تو اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا، اور جس کے بعد جو ہے یعنی کہ 7 سال قحط کے بعد پھر ایک سال آئے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے گا، اور پھر لوگوں کو دوبارہ پھل پھول اور زراعت ملے گی. تو بادشاہ نے جب یہ خواب کا مطلب سنا تو بولا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں خود ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو کوئی بہت بڑا جو ہے کوئی سمجھ والا بندہ ہے. تو ان کے پاس اپنا ایلچی بھیجا اور جا کر کہنے لگا کہ قال ارجع الی ربک فاسألہ. تو وہ اپنا جو ایلچی تھا، جو میسنجر تھا بادشاہ کا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ فرجع الی ربک، چلا جا تو اپنے مالک کی طرف، اور جا کے ذرا اس سے پہلے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کا مکر اور فریب جانتا ہے، ان کے فراڈ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. قال ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. تو اس وقت بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا کہ تم نے یوسف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت وہ بولی کہ پاکی ہے ساری اللہ تعالیٰ کی، ہم نے یوسف کو بالکل پاک صاف دیکھا ہے، وہ تو بڑا پاک صاف ہے، اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں دیکھی. اور اس وقت جو عزیز کی بیوی تھی، جو وزیر کی بیوی تھی، وہ بولی الآن حس الحق، اب جو ہے اصل بات کھل گئی ہے، fact is now open, everybody knows the fact. تو پھر اس نے بولا
اپنے گناہ کا اعتراف کیا. شی ایڈمٹڈ، اس نے کہا کہ یہ میری غلطی تھی، اس کو میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو میں نے گناہ کی طرف بلایا تھا، اور بے شک یہ تو صادق ہے، یہ سچا ہے. تو یوسف نے کہا اس وقت ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے، یہی کافی ہے کہ میں اب بے گناہ ہوں، میرا الزام جو ہے وہ غلط ثابت ہو چکا ہے، کہ عزیز کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے، اس کی لا علمی میں، اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی. بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا، فراڈ کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا. یہاں پہ جو ہے وہ 12واں سپارہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے آگے 13واں سپارہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ، یہ تقریباً 5 منٹ اور لگیں گے، ہمارا درس جو ہے یہ کنکلوڈ ہو جائے گا، تو سورہ یوسف جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ رہیے، یہ سورہ یوسف کو کمپلیٹ کر لیں گے. تو یہاں سے یہ 13واں سپارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. تو یوسف علیہ السلام بولے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. یہ نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو محفوظ کیا ہے نفس کی شرارتوں سے، لیکن نبیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا نفس برائی کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو برائی کے ارادے سے بھی محفوظ فرمایا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی عاجزی ظاہر کی، فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی بے قصور نہیں گنتا، بے شک نفس ہمارا تو برائی کی طرف بلانے والا ہی ہے، اگر میرے رب کا رحم نہ ہوتا تو شاید میں بھی اس سے نہ بچتا. تو یہاں پر جو ہے میں یہ بات بتا دوں کہ جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے تو اس کا نفس خوش ہوتا رہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے اس کو دور کرتا رہتا ہے. شیطان نفس کا ساتھی ہے، اور وہ دونوں مل کر اس کو پھنساتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ نفس امارہ یہ ہر انسان، ہر بندے میں ہے، سوائے اللہ کے نبیوں کے. ان کے نفس مسلمان ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. تو فرمایا کہ یہ جو نفس ہے یہ برائی کی طرف بار بار بلانے والا ہے، کوئی بندہ اس سے محفوظ نہیں ہے. نفس امارہ کی جو ٹریننگ ہے اس کو پاک صاف کرنے کا کام ہے، اس کی برائیوں سے بچنے کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چل کر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے رستے پر چل کے ملتا ہے، اور اللہ کا ذکر کر کے اور بے جا خواہشات سے، اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے سے ملتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے ذکر میں اس کے قریب ہوتے ہیں اللہ ان کے نفس کو مسلمان کر دیتا ہے. اور یہ نفس کے جو 6 یا 8 درجے بیان ہوئے ہیں قرآن پاک میں، ان میں سے یہ پہلا درجہ ہے، سب سے نیچے والا درجہ ہے نفس امارہ. پھر اس کے بعد ہے نفس لوامہ. جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، کلمے کا ورد کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو پاک کرتا ہے. تو اس کا نفس جو ہے وہ پھر اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو نفس لوامہ اس کی وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور پھر نفس ملہمہ، ایسا نفس جو اس کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے. تیسری سٹیج میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کا نفس اس کو جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی اچھے خواب آتے ہیں، کبھی الہام آتے ہیں، کبھی اس کو خیالوں میں اس کو صحیح رستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے اس کی مدد فرماتے ہیں. اور پھر نفس راضیہ کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، ایسا نفس جو کہ نفس مطمئنہ کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، ایسا نفس جو کہ اللہ پر مطمئن ہو گیا، اس کو اللہ کے ذکر پر اطمینان ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل پیسفل ہو جاتا ہے، امن والا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلتا رہتا ہے. جب وہ اللہ کے رستے پر چلتا رہتا ہے پھر 5ویں سٹیج آ جاتی ہے جس میں وہ نفس راضیہ کی سٹیج پہ آ جاتا ہے. نفس راضیہ وہ نفس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں راضی رہتا ہے، اور وہ اچھے نعمتوں میں ہو تو پھر شکر کرتا رہتا ہے، تکلیف اور تنگی میں ہو تو پھر صبر کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی مدد مانگتا رہتا ہے، اور ہر حال میں راضی رہتا ہے. اور نفس مرضیہ وہ مقام ہے جب
اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی بات پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 30ویں سپارے میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے وہ نفس جو مطمئن ہو گیا، آجا تو اپنے رب کی طرف راضی برضا ہو کر، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اور اب آجا تو میری جنت میں، آجا تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں میں داخل فرما لیتا ہے، اپنی جنت میں داخل فرما لیتا ہے۔ تو وہ اسی جو ہے وہ بات پہ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا تھا اردو میں، اور فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا پاک صاف کر لے کہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی کو، تیری بات کو نافذ کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہے وہ عطا کرے۔ تو یہاں پہ جو ہے نفس امارہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نفس امارہ جو ہے وہ تو بار بار برائی کی طرف بلانے والا ہے، میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی بے قصور نہیں سمجھتا، اگر میرا رب غفور نہ ہوتا، مہربان نہ ہوتا، تو میرے پر رحم نہ کرتا، تو میں بھی شاید اس سے نہ بچتا۔ تو پھر بادشاہ بولا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، ان کو میں خلعت دوں، ان کو میں اپنے بندوں میں، اپنے مصاحب میں چن لوں۔ ان کو وزیر بنا لیا، اور کہنے لگا کہ تم زمین کے خزانے جو ہیں، یہ میرے ملک کے جو خزانے ہیں، تم اس کی حفاظت کرنے والے بنو، اس کے ٹریجری وزیر خزانہ بن جاؤ، یعنی کہ جتنا مال جو ہے اور جو خوراک ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے ذمہ کر دی، اور وہ سارا جو ہے یہاں پہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ان کا جو قحط کا سال آ گیا، تو پھر آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ فرمایا کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ تو یوسف علیہ السلام، اب جب یہ قحط پھیل گیا تو پورے جو اس وقت قریب کے سارے ملک تھے ان میں قحط پھیل چکا تھا، اور کہیں پہ خوراک موجود نہیں تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ یوسف کے پاس علیہ السلام کے پاس آئے، اور اس وقت 40 سال گزر چکے ہوئے تھے اس بات کو۔ تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور جا کے آ کے بولے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ ان کے پاس آئے، اور وہاں سے آ کے کہنے لگے کہ ہم اپنا جو ہے وہ سامان لے کر آئے ہیں تاکہ ہمیں خوراک ملے، اور یہاں سے خوراک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے مکالمہ کیا، کو بلایا، اور جب بلایا اور ان سے بات چیت کی تو فرمایا کہاں سے آئے؟ انہوں نے بولا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پوچھا کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ہم 11 بھائی ہیں، تو ایک بھائی جو ہے وہ پیچھے ہے، اور 10 ہم یہاں پہ آئے ہیں، اس ہمارے بھائی کو ہمارا باپ کہیں پر جانے نہیں دیتا۔ تو پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم اپنا، میں تمہارے ساتھ رحمت والا نیکی کا کام کروں گا۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور ان کو گندم دے دی، اور ان کے ساتھ بہت ساری باتیں اور گفتگو کی، اور جو ہے وہ ساری بات جو تھی یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور وہ سارا جو اپنا سامان تھا وہ گندم اور خوراک لے کر جب انہوں نے وَجَهَّزَتْ بِجَهَازِهِمْ انہوں نے اپنا سامان تیار کیا، تو اس وقت انہوں نے بولا کہ تم دوبارہ میرے پاس آنا، اور اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے، یعنی کہ جو تمہارا ستیلا بھائی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا، تم نے دیکھ ہی لیا کہ میں کتنا رحم دل ہوں، میں لوگوں کو بہت مہمان نوازی کرتا ہوں، تو اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو پھر دوبارہ میرے پاس نہ آنا، یعنی کہ اس کو لیے بغیر میرے پاس نہ آنا۔ تو جب یہ چلے گئے اور جا کر اپنے گھر میں چلے گئے، تو اس وقت جا کے انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے، بادشاہ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ ڈونٹ کم ٹو می نیکسٹ ٹائم، میرے پاس نیکسٹ ٹائم نہ آنا، اگلی دفعہ نہ لے کے آنا، جب تک تم اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے کے آؤ گے تو اس کا حصہ بھی میں دوں گا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہنے لگے کہ ہمارے اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بولا تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی، فرمانے لگے قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے بھی تم مجھے یہی کہہ کر گئے تھے کہ میں یوسف کی حفاظت کریں گے،
تو پھر فرمانے لگے فاللہ خیر حافظہ، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ ارحم الراحمین، وہی رحم کرنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو پیسے تھے گندم کے، یوسف علیہ السلام نے وہ بھی ان کے سامان میں ڈال دیے تھے، ان کے ریٹرن کر دیے تھے۔ تو وہ جب پیسے کھولے اور دیکھے تو انہوں نے پھر اپنے والد صاحب کو بولا کہ اے میرے ہمارے باپ، اب دیکھو کہ ہمارا کیا حال ہے، یہ بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمارے مال کے پیسے بھی ہمیں واپس کر دیے ہیں، تو ایسے کر کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج۔ تو فرمانے لگے قال لن ارسلہ معکم، تو میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتون موثقا من اللہ، جب تک کہ تم مجھے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ نہ کرو کہ تم اس کو ضرور واپس لے کر آؤ گے، اور اگر ایسا مسئلہ نہ بن جائے گا کہ تم سارے کے سارے پھنس جاؤ، یعنی کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اس کو ہر حال میں واپس لے کر آؤ گے، تو اس وقت انہوں نے وہ قسم کھائی اور عہد دے دیا، وعدہ کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو نصیحت کی، وقال یا بنیا، یہ آیت نمبر 67 ہے، قال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب ابواب متفرقہ، فرمایا کہ اے میرے بیٹو جاؤ تم اب، لیکن ایک دروازے میں سے اکٹھے شہر میں داخل نہ ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازوں میں سے شہر میں جانا، اور وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، حکم تو اللہ کا ہی ہے، اللہ پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوہ، تو اب یہاں سے یہ بات ہے وہ ہوتی ہے کہ قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانا اور اللہ پر بھروسہ کرنا یہ جائز ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور توکل جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے۔ تو مصر کے جو 4 دروازے تھے اس وقت، جو شہر مصر تھا اس وقت، اس کے 4 دروازے تھے، تو اس لیے ان کو کہا کہ علیحدہ علیحدہ ہو کر اندر جانا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں، بری نظر سے محفوظ رہیں، حسد کرنے والوں سے محفوظ رہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَدِيثٌ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جیسے ان کو ان کے باپ نے حکم دیا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنے باپ کی بات مانی، they obeyed their father، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کوئی چیز اللہ کی تقدیر سے ان کو بچا نہیں سکتی، ہاں مگر یہ ان کے باپ کی ایک خواہش تھی، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، ہاں یہ ان کے باپ کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، کہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ علم والا ہے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، تو یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا تیار کروایا اور فرمایا کہ جو اپنے اپنے بھائی کے ساتھ 2 لوگ مل کے کھانا کھائیں۔ تو جو 10 بھائی تھے وہ تو دونوں 2 ہو کر بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے ایک برتن میں سے، لیکن بنیامین جو ہے وہ اکیلے رہ گئے۔ تو اس واقعے کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو جو ہے وہ اپنے پاس بٹھایا اور اس دسترخوان پر بٹھایا۔ جب بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ بنیامین رونا شروع ہو گئے، ان کے دل میں خیال آ گیا کہ آج میرا بھائی یوسف اگر ہوتا تو میں یوسف کے ساتھ بیٹھتا، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے تھے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہا کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، آج تم میرے ساتھ مل کر دسترخوان پر بیٹھو، میرے ساتھ کھاؤ۔ تو جب کھانا کھانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کھانا کھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تمہارا بھائی بن جاؤں تو پھر کیسا ہے؟ تو بنیامین نے عرض کیا آپ میرے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو اتنے جو ہیں وہ اچھے ہیں، اور لیکن میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے، یوسف علیہ السلام تو نہیں بن سکتے، اور راحیل کا بیٹا بھی نہیں بن سکتے جو آپ کی والدہ کا نام تھا۔
تو یہ درجہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا اور چپکے سے ان کے کان میں بولا کہ میں یوسف ہی ہوں، مگر ان کو یہ بات نہ بتانا۔ جب یہ بات سنی تو بنیامین جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے اور ان کے آنسو نکل آئے اور بے خود ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے بھائی، میں اب کبھی آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ I will not separate from you forever۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی روکنے کا طریقہ نہیں ہے، میں تمہیں کیسے اپنے پاس رکھ لوں۔ تو اب یہ 40 سال کے بعد اپنے بھائی کو دوبارہ مل رہے تھے، تو چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے یہاں پہ رہ جائیں۔ بنیامین چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہاں پہ رہ جائیں۔ تو اس میں انہوں نے بنیامین نے عرض کیا کہ کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت میں واقعہ بیان ہوا وہ یہاں پہ لکھ دیا گیا کہ بنیامین یہ بات بتائی کہ آپ میرے سامان میں جو ہے وہ کچھ چیز چھپا دیں۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ۔ اور پھر ان کے اپنے بھائی کے یعنی کہ بنیامین علیہ السلام جو تھے، ان کے سامان میں بادشاہ کا جو ایک پیالہ تھا، ایک باؤل تھا جس کے اوپر جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، وہ اس کے اندر چھپا دیا۔ تو جب وہ جانے لگے تو پیچھے سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ایک قافلے والوں ٹھہر جاؤ، تمہارے اندر کوئی چور ہے۔ تو اس کے بعد سارے رک گئے۔ تو جب انہوں نے تلاشی لی تو بنیامین علیہ السلام کے سامان میں سے وہ نکل آیا، اور وہ جب نکل آیا تو اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام نے پوچھا ان کے بھائیوں سے، قال جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، کہ فرمانے لگے کہ بتاؤ تو تمہارے مذہب میں چوری کی کیا سزا ہے؟ تو وہ بھائی خود ہی بولے کہ چوری کی سزا یہ ہے کہ جو جس کے سامان جو چور ہو اس کو غلام بنا لیا جائے، ہی مسٹ بیکم اے سلیو، تو اس کو سلیو بنا لیا جائے۔ تو جب یہ بات انہوں نے بیان کر دی اپنی شریعت کے مطابق، تو اس کے مطابق جب انہوں نے وہ سامان میں سے نکلا تو پھر یہ فیصلہ کیا، کہنے لگے کہ اپنے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بنیامین کو پھر یہاں پہ رکھ لیا جائے۔ تو اگر یہ یوسف علیہ السلام اس بات کو پہلے سے کلیئر نہ کر لیتے تو مصر والوں کا یہ قانون نہیں تھا کہ چوری کی سزا پر اس کو سلیب بنا لیا جائے، تو یہ یعقوب علیہ السلام کے قبیلے کا یہ قانون تھا۔ تو جب یہ بات خود اپنے منہ سے یہ بات بتا دی تو اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے وہ کلیئر کر دی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھی جو اللہ نے ان کو بتائی تھی، اور پھر فرمایا کہ قالوا یا ایھا العزیز انا لہ، تو جب یہ بات ہو گئی کہ بنیامین کو رکھ لیا گیا، روک لیا گیا کہ یہ نہیں جا سکتے، تم سب لوگ چلے جاؤ، تو اس وقت وہ سارے بھائی بولے یا ایھا العزیز، اے عزیز، جو ہے آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، آپ ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کا بھائی پہلے ہی گم ہو گیا تھا، تو اس میں رو رو کر جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں، آپ ایسا کریں اس کو چھوڑ دیں، کسی اور کو رکھ لیں، ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں۔ تو اس وقت وہ بولے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں کیوں کسی اور کو رکھوں گا، جو گناہ گار ہے اسی کو رکھا جائے گا، سزا اسی کو ملے گی۔ تو اس پر وہ سارے بھائی ایک کارنر میں ایک سائڈ پہ ہو کر آپس میں مشورے کرنے لگے۔ تو جب سب سے بڑا تھا یہودا ان کا نام تھا، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے تم سب لوگ چلے جاؤ، میں مصر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک اپنے بھائی کو اپنے ساتھ نہ لے آؤں، جاؤ چلے جاؤ اور جا کے یعقوب علیہ السلام کو بتا دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا ہمیں علم ہے، باقی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، سارے بھائی جو چلے گئے، اور جو بڑے بھائی تھے وہ مصر میں ٹھہر گئے۔ جب یہ روتے ہوئے دوبارہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، قال بل سولت لکم نفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، اس وقت پھر وہ لفظ بولا، کہنے لگے کہ میرے رب کے پاس جو ہے صرف صبر ہی کر سکتا ہوں، فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی، کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ میرا رب مجھے سب کو ملا دے گا، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر منہ پھیر لیا انہوں اپنے بیٹوں سے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ہائے افسوس، وہ آپس میں بھائی جو تھے بات کرنے لگے، ہائے افسوس
کہ ہمارے باپ نے رو رو کر اپنی آنکھیں گم کر لی ہیں، اپنی آنکھیں خراب کر لی ہیں، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں کہ آپ اتنا روئیں گے، اتنا یاد کریں گے کہ آپ ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے۔ قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، فرمایا کہ میں تو اپنا جو غم ہے اور جو میں اپنا دکھ ہے میں اپنے رب کے پاس ہی پیش کرتا ہوں، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور جو کچھ وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب کچھ وقت گزر گیا تو پھر کہنے لگے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ فلا تیأسوا من روح اللہ، تو اے میرے بیٹے جاؤ، دوبارہ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ۔ اب یاد رکھیے کہ یہاں پہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف کہاں ہے سوائے بنیامین کے، تو ان کو فرما رہے ہیں کہ جاؤ تم یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمارے گھر میں بڑی مصیبت آ گئی ہے اور بڑی مصیبت آ چکی ہے، ہم جو کچھ ہمارے گھر میں مال و متاع تھا ہم لے آئے ہیں، یہ بہت کمزور سا تھوڑا سا مال ہے، اب یہ لے لیجئے اور ہمیں دوبارہ کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ یاد رکھیے کہ یہ قحط 7 سال رہا تھا، تو جو دوبارہ ان کی گندم ختم ہوئی دوبارہ ان کو جانا پڑا، تو 2-3 چکر لگے، تو یہ تیسرا ان کا چکر تھا، دوبارہ وہاں پہ گئے، تھوڑا بہت جو مال رہ گیا تھا وہ لے کے آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ وتصدق علینا، آپ ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، ہمارے اوپر رحم کیجئے، اور بے شک آپ خیرات کرنے والے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اس وقت پھر وہ یوسف علیہ السلام نے بولا، فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف سے کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم لوگ جاہل تھے، یعنی کہ تم لوگ نادان تھے۔ قالوا انک لانت یوسف، اس وقت انہوں نے پہچان لیا کہ سچ مچ کیا آپ ہی یوسف ہو۔ قال انا یوسف وہذا اخی، کہنے لگے فرمانے لگے میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ اور پھر فرمائے، پھر بولے خدا کی قسم، وہ بھائی بولے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کہ بے شک اللہ نے آپ کو فضیلت دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مقام دیا اور ہم ہی خطا کرنے والے تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہنے لگے کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سب کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ سے جا کے مغفرت مانگو۔ اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میری یہ قمیض، اپنی قمیض اتار کر یوسف علیہ السلام نے ان کو دے دی اور فرمایا کہ لے جاؤ یہ میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ، یہ آیت نمبر 93 ہے، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی کے تبرکات سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اپنی قمیض دے دی اور جب وہ وہاں سے چلے ان کو بولا کہ جا کے یہ میرے باپ کے چہرے پر یہ قمیض ڈال دینا، اور اس کے بعد وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، جاؤ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر یہاں پہ آ جاؤ۔ اور جب یہ مصر سے چلے تو وہاں پر کنعان سے یہ چلے، مصر سے چلے تو کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام ان فرمانے لگے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو ہے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ معجزے عطا فرمائے کہ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہیں، ہنڈریڈز آف کلومیٹرز اوے، اینڈ ہی از ہیونگ دا اسمیل آف ہز سن یوسف علیہ السلام، اپنے بیٹے کی اسمیل آ رہی ہے، میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو اس وقت جا کر خوشی سناتے ہوئے وہ قافلے والے آئے، خوش آئے، اور جا کر وہ جو قمیض تھی القاہ علی وجہی فرتد بصیرا، تو جب وہ قمیض تھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نظریں عطا فرما دی، ان کی نظر لوٹ آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو ہے ان کی آنکھیں لوٹا دیں۔ تو یہ معجزہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، اس وقت پھر وہ روئے اور اپنے باپ کے پاس بولے، یعقوب علیہ السلام کو بولے کہ آپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے،
آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، بے شک ہم ہی گناہگار ہیں. اور فرمایا کہ میں جلدی تمہارے لیے معافی کی استغفار کی دعا اپنے رب سے کروں گا، بے شک وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. اس کے بعد وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ چلے گئے مصر میں. اور وہاں پر جب وہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں اور باپ کو جو ہے وہ اپنے عرش پر یعنی کہ اپنے تخت پر بٹھا لیا، اپنے تھرون کے اوپر بٹھا لیا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور جب وہ اس دربار میں پہنچے تو سب نے ان کو سجدہ کیا. اور وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا میرے باپ، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میرے رب نے آج سچا کر دکھایا. جو خواب دیکھا تھا شروع میں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے تھے، وہ 11 ستارے ان کے بھائی تھے، سورج اور چاند ان کے ماں باپ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. یاد رکھیے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ عبادت کا نہیں تھا، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے. یہ سجدہ تعظیمی یا سجدہ تحیت تھا. اور ہماری جو مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس میں کسی بھی طرح کا سجدہ غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، نہ ہی تعظیم کا نہ ہی عبادت کا. اگر کوئی عبادت کا سجدہ کرے تو وہ شرک ہے، اور اگر تعظیم کا سجدہ کرے یعنی کہ رسپیکٹ کا سجدہ کرے تو وہ حرام ہے. تو یہ ساری اس کی جو ہے وہ بات یہاں پہ بیان ہوئی، اور وہ ہنسی خوشی وہاں پہ رہے. اور یوسف علیہ السلام کی جو اس کے بعد اولاد تھی، اور جو ہے آپ کا سارا جو کنبہ تھا وہاں پہ رہا، حتیٰ کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا وقت جب آیا 400 سال کے بعد، تو اس وقت تک وہاں پہ بنی اسرائیل اور یہودی اور جو قبیلے تھے وہ وہاں پہ رہتے تھے یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھول لی ہیں. ہم نے یہ جو قصے بیان کیے ہیں اس لیے بیان کیے ہیں کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں. اور آنکھیں کھلنے سے فرمایا کہ اس میں کوئی بناوٹ والی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو عبرت اور اس میں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پاک بازی، ہمارے بچوں کو بھی نیک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسماعیل یو ہیو اونلی 5 minutes ٹوڈے. ہمارا جو ہے وہ لیسن کافی لمبا ہو گیا. 5 منٹس میں جو کرکس ہے، جو کور ہے، اس کی جو سمری ہے اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا اور کیسے وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today we are starting from Juz 12 with Surah Yusuf. So this surah is Makki, it was revealed in Makkah, and it's surah number 12. It has 112 verses. So it talks about Prophet Yusuf and his life. So it begins with Alif Lam Ra, and it was and it says in verse 3, we have revealed this book so that you have the best of the stories to receive knowledge, which you did not have before. So it talks about Prophet Yusuf alayhi salam, who talks to his father about it. He says, I saw 11 stars and the sun and the moon prostrating to me. Yaqub alayhi salam, his father, told him not to tell any of his brothers as they would become jealous. Yusuf had the dream on a Jummah night. And another of the dreams was 11 sticks in the ground and a smaller stick circling above them, which had the same meaning as the other dream. So after some time, when the brothers of Yusuf talked among themselves, they said, our father loves Yusuf more than us, and we should kill him or abandon him somewhere, so our father will love us more. So the brothers asked their father in verse 11, why don't you let us take our brother Yusuf with us while we play and hunt? And Yaqub alayhi salam says, I'm worried a wolf will eat him while you're unaware of him. They responded, but we are a strong group and we will take care of him. And when they took him to play with him, they actually lowered him in a bucket in a well, and they left him there after cutting the rope. When they went back to their father Yaqub alayhi salam, they showed him a shirt which they had stained with sheep blood. And then he hugged the shirt and cried so much he became blind. So later on, a caravan of people who were passing through the jungle a bit lost, they found the well and they saw that there was a boy trapped in there. When they brought up the bucket, they saw the boy and they took them with him. Right when this
happened, the brothers, and they told him he was a runaway slave and asked them to pay money so that they could take him. They paid just a few dirhams, just under 40 dirhams, just so they could take Yusuf alayhi salam. And when they reached the city, they sold him to the entire audience, and it was bought by someone in Egypt who came from Egypt. And when they took him back to Egypt, he lived in the house of a rich vizier, and they had both wealth and status. Zulaykha, the wife of the one who bought Yusuf, she tried to seduce Yusuf, and Yusuf said, "I seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala." And when she took him with him as they went, she locked each door, a total of 7 doors. And Yusuf alayhi salam, when he sought refuge in Allah subhanahu wa ta'ala, he had the blessing to unlock those doors. When he went towards the doors, they would unlock one by one. And when he reached the last door, the wife of Zulaykha, the husband of Zulaykha, was there, and Zulaykha instantly started accusing Yusuf of doing the opposite and being inappropriate with her. However, with a witness, it was proven that Zulaykha was the one who was lying. After this incident, there was gossip from the women in the city, and they talked about how Zulaykha had fallen in love with Yusuf, a slave boy. And so then she acted out of anger and organized the women and gave them all a sharp knife. She told Yusuf to wear royal, beautiful clothing, and he refused to do it, so she threatened to throw him in jail. And he refused, and then so he did as she asked, and his beauty was so great that they all started cutting their fingers and proclaimed, "This is not a man, this is an angel." Yusuf alayhi salam then asked Allah, "Prison is better than being among the people who are so ignorant." And so Allah acted so that the king sought to imprison Yusuf. In prison, as the people of the kings had seen Yusuf to be a religious person, they approached him with different dreams they had. The most significant dream was the dream of 7 thin cows eating 7 fat cows. And in verse 46, Yusuf tells them the interpretation. So you will have 7 years of good harvest and 7 years of bad harvest. And then we go on to talk about different types of nafs. So the first level is nafs amara, the nafs which makes you follow your desires and causes you to do bad deeds. Nafs lawama, where if you sin, you start to ask for forgiveness. Nafs milhima, which is the nafs that helps you to be guided onto the straight path. Nafs mutma'inna, the nafs that enables you to have true peace and stay on that straight path. Nafs radiya, which is the nafs of a person who remains happy with everything Allah has ordained for him, and he is patient with Allah. And finally, nafs maddiya, where Allah is happy with this person also. So Yusuf alayhi salam mentions nafs amara and talks about how it calls you to do bad things. And he said, if Allah had not helped me, I would not have been able to abstain from these things. The king gave Yusuf alayhi salam the position of vizier and ordered him to manage the wealth and resources. So 7 years later, when the brothers of Yusuf came and asked the king for resources, and Yusuf was in charge of that, he gave them wheat and other resources they needed in exchange of money. He recognized them, but the brothers did not recognize Yusuf. Yusuf told them to bring their brother next time, so they received the full share. When the brothers came next time, they sat down to eat at the palace, and the brothers left Binyamin alone. Yusuf took him and sat him next to himself. Before the brothers left, they were stopped, and Yusuf took Binyamin, accusing him of stealing. The brothers went home, but had to return to retrieve Yusuf and Binyamin. In this case, gave the brothers his clean shirt and told them to put it on Yaqub alayhi salam's face. When they did this back home, Yaqub alayhi salam recovered his eyesight as the shirt touched his face. And then Yaqub, with his wife and the brothers, they traveled back to Yusuf alayhi salam, and they all prostrated to him, which fulfilled the dream that Yusuf alayhi salam saw early on in the surah, which was 11 stars, which were the 11 brothers, the sun and the moon, which was the father and the mother, and they were all prostrating to him. So this was the story in Surah Yusuf, and that is all for today. So, Assalamu alaikum. Jazakallah Ismail.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا مالک یا خالق یا رحمان یا رحیم. یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہوئے، تیرے سے کرم مانگتے ہوئے، تیرا فضل مانگتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے نفس جو ہیں ان کو مسلمان فرما. اپنی رحمت سے اپنے پیاروں کے جو واقعات انہیں بیان فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں سبق عطا فرما. ہم نے جو قرآن پڑھا، جو درس سیکھا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما. ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو پاک دامن بنا، اور آنے والی نسلوں کو بھی پاک دامن بنا. اس دنیا میں آج جو فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہمارے عقیدوں کو ان کو ٹھیک فرما، ہمارے کردار کو، ہمارے اعمال کو درست فرما. بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ درد دور فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی صحابہ اجمعین.